नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम। सिफ़ात लाज़िमा 17 का सबक चल रहा है और माशाल्लाह आखिर तक हम पहुँच गए, आखिरी सिफ़ात तक। और ये 17 सिफ़ात तफ़सीलन पढ़ के इनसे अगले असबाक में ये बताया जाएगा कि हरूफ के अंदर से हमने सिफ़ात कैसे निकालनी है। जैसे पहले बताया था कि बंदा तो एक ही होता है, नाम तो असल में उसका एक ही होता है। वही ड्राइवर भी होता है, वही आलिम भी है, वही इंसान हाफिज़ भी है, कारी भी है, मिस्त्री भी है, यानी नाम एक है, काम कई हैं। तो काम के एतबार से नाम में तब्दीली आती जाती है। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक एक है, मोहम्मद। फिर आगे अल्लाह ताला उसे कभी पुकारते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं पुकारते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये सिफ़ाती नाम है। लिहाजा ये 17 सिफ़ात हैं और हर्फ ज़ात के एतबार से एक है, वो कहाँ से अदा होता है और अदा होने के बाद उस हर्फ पर जो कैफियत तारी होती हैं उनका नाम सिफ़ात है। लिहाजा वो 17 सिफ़ात आखिर तक हम पहुँच रहे हैं और आज हमारी 15, 16 और 17, लिहाजा 15 नंबर सिफ़त हमारी शुरू है तकरीर। तकरीर का लुग़त में मानी है किसी एक चीज़ को दोहराना, किसी एक चीज़ को बार बार दोहराना, और उसको कहते हैं तकरार। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, उसके ज़बान पर एक लफ्ज़ नहीं आ रहा, कतयिस्सिजिल्लिल कुतुब, अब ये एक लफ्ज़ है, इसको वो बार बार दोहराता है एक ही लफ्ज़ को, तो इसको तकरार कहते हैं। लिहाजा ये सिर्फ रा में पाई जाती है। अब क्या रा को बार बार पढ़ने को तकरार कहते हैं? नहीं, वो तकरार हकीकी होता है, उसको बार बार न दोहराया जाए, बल्कि तकरार की मुशाबहत होती है इसमें, और तकरार के करीब करीब होता है। यानी एक राशा ज़बान में जहाँ रा का मखरज है, वहाँ पे उस मखरज में एक लर्ज़ा तारी करना है, उस लर्ज़े में रा आए, आखिर में बताएंगे। यह सिर्फ रा में पाई जाती है। मतलब इस सिफ़त का यह है कि चूँकि इसके अदा के वक़्त आवाज़ में तकरार की मुशाबहत हो जाती है। लिहाजा एक बंदा करता है मिर रब्बी का, ये मिर रब्बी का जो मैं कर रहा हूँ, ये रा जो है इसमें तकरार की मुशाबहत नहीं है, बल्कि तकरार हकीकी है, क्योंकि ये एक ही रा है, कई रा तो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स है, वो ये जगह नज़र आ रही है, तो अभी मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है, ये रा में आता है और तो और जब हम करते हैं तो अपने मखरज से अदा होते हुए ज़बान में एक लाशा यानी लर्ज़ा तारी हो रहा है। ये तकरार तख़फ़ीफ़ी है, यानी बिल्कुल सुकून के साथ छुपी छुपी आवाज़ में रा को अदा करना। और अगर एक आदमी रा को ज़ाहिर कर देता है वो, तो फिर वो कई रा बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये है, तो अब इसको आप निकालें ना, और तो ये 4-5 रा निकल आती हैं। जब एक इंसान ज़बान में एक राशा यानी लर्ज़ा लेके आता है सिफ्त के एतबार से, तो वो बन जाता है और ज़बान में एक राशा यानी लर्ज़ा, यानी मिर रब्बी का या दुर्रियुन, इस अंदाज से रा न हो, बल्कि दुर्रियुन का मुस्तक़र्रुन, यह मुशद्दद रा है। तो मुशद्दद रा में भी तकरार तहक़ीक़ी नहीं होना चाहिए, बल्कि तकरार तख़फ़ीफ़ी होना चाहिए। अब यहाँ यह है कि तकरार की मुशाबहत हो जाती है, ये मतलब नहीं कि इसमें तकरार ज़ाहिर किया जाए। जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये तकरार ज़ाहिर हो रहा है और फिर ये कई रा बन जाती हैं, एक रा नहीं बनती, जबकि ये है एक ही रा। बल्कि इस तकरार हकीकी से बचना चाहिए, बिल्कुल एक राशा यानी लर्ज़ा हो, अगरचे इस पर तशदीद भी हो,
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مِن ربک، اب را پر تشدید ہے، اس کو مِن ربک نہیں کہنا بلکہ مِن ربک، یہ تکرار تخفیفی ہے، یعنی زبان میں ایک رعشہ یعنی لرزہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی را ہے، کئی راآت تو نہیں، ایک ہی را ہے، کئی را نہیں ہے، لہذا یہ جب ایک را ہو تو اس میں رعشہ یعنی لرزہ نرمی سے ادا ہو، بے شک تشدید بھی ہو، تو اس وجہ سے اس میں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تکرار کا یقینی طور پر تقریر صفت کا جو را میں پائی جاتی ہے، اس کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی صفت تفشی، صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی جن کا الٹ نہیں ہے، منفردہ صفات ہے، اکیلی اکیلی صفات، وہ 10 صفات ہیں جو متضادہ ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اور 7 غیر متضادہ یعنی ایک دوسرے کے الٹ نہیں، ان کو صفات منفردہ اکیلی اکیلی صفت بھی کہتے ہیں۔ تو تفشی یہ صفت صرف شین کی ہے، مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ اس کی ادا میں آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، یعنی پھیلنا یہ تفشی کا معنی ہے اصطلاحی انداز میں، لہذا لغت میں بھی اس کا معنی پھیلنا ہی ہے۔ انتشار، الانتشار کتابوں میں عربی میں معنی لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں برابر ہیں، تو اس کا معنی ہے پھیلنا۔ اور پھیلنا کیسے ہے؟ آواز منہ کے اندر طول کے انداز میں بھی پھیلتی ہے اور عرض کے انداز میں بھی پھیلتی ہے۔ آپ کا جو شجر کا حصہ ہے، زبان، وسط زبان، اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ درمیان میں جو شجر ہے، اس سارے ایریے کے اندر شین کی آواز پھیل جاتی ہے۔ ایک آدمی پڑھتا ہے اش تحت الشجرہ، یا اسی طرح الا ان یشاء اللہ، تو اس کے اندر شین کی آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، اس پھیلنے کو تفشی کہتے ہیں۔ آگے ہے استطالت۔ استطالت کا لغوی معنی ہے الامتداد، یعنی لمبا ہونا۔ اب ایک ہے لمبا ہونا مد، حروف مدہ جسے کہتے ہیں، دراز کرنا، لمبا کرنا، جیسے ان یشاء یا اولئک، یہ مد سے امتداد ہے، یہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مخرج لمبا ہے، اس مخرج لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو استطالت کہتے ہیں، کہ یہ صفت کے اعتبار میں بھی اس میں امتداد رہتا ہے۔ تو یہ صفت صرف ضاد کی ہے، مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ اس کی ادا میں شروع مخرج سے آخر تک، یعنی حافظ زبان کے شروع سے حافظ زبان کے آخر تک، یعنی اس کا مخرج جتنا طویل ہے، اب دیکھیں یہاں یہ مخرج طویل ہے یعنی لمبا ہے، اس لمبا ہونے کو الامتداد کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا مخرج لمبا ہے، یعنی ایک لاحق 3 طواحن، ایک ناجز 5 ڈاڑیں استعمال ہوتی ہیں، اس سائڈ پر، بائیں سائڈ پر یا دائیں سائڈ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا حافظ زبان کی کروٹ، موٹا کنارہ، اے ناجز سے بعد لاحق سے لے کر آخر زبان تک، یہاں تک اس کا مخرج ہے لمبا، اس لمبا ہونے کو استطالت کہتے ہیں۔ تو مخرج جتنا طویل ہے، پورے مخرج میں آواز بھی طویل ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آواز طویل کب ہوگی؟ اگر ہم اس کو آواز کو بند کر دیں گے تو یہ طویل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پڑھتا ہے فی الارض، فی الارض، ضاد کے انداز میں آواز منہ کے اندر بند کر دیتا ہے تو وہ اس صفت سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا طول، آواز کو لمبائی تب ملے گی جب ہم اس میں جہاں صفت جہر اختیار کریں گے، جہاں صفت استعلاء ادا کریں گے، جہاں صفت اطباق ادا کریں گے، جہاں صفت اصمات ضاد میں استعمال کریں گے، اور صفات غیر متضادہ میں صفت استطالت استعمال کریں گے، تو ان تمام صفات کے ساتھ صفت رخوت ادا کریں گے۔ اب صفت رخوت ادا کریں گے تو معمولی آواز کی مشابہت لا سے مشترک ہو جائے گی، نہ کہ اس کی آواز دال کے ساتھ مشترک ہے۔ تو ایک دال مفخمہ ہوتی ہے، موٹی دال ادا کرنا، تو وہ کتابوں میں کہیں نہیں ہے، بلکہ
یہ جو صفت استطالت ہے اس میں یہ جتنا مخرج طویل ہے پورے مخرج میں آواز بھی طویل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آواز تب طویل ہوتی ہے جب ہم اس میں صفت رخوت یعنی آواز منہ کے اندر مخرج کے اندر جو ضاد کی آواز ہے وہ نرمی سے اختیار کی ہوئی ہے۔ آواز میں نرمی لگانی ہے تاکہ آواز جاری رہے۔ آواز جاری رہے گا تو اس میں طوالت ہوگی، اور اگر آواز جاری نہیں ہوگا تو طوالت نہیں ہوگی بلکہ شدت ہوگی۔ شدت میں آواز منہ کے اندر بند ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح صفت استعلاء اور اطباق ادا کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، اور ایک ہے کہ میں نے آپ سے ضد لگائی، دوسرا کہتے ہیں نہیں میں نے آپ سے دد لگائی، اور دد اور ضد اور ضد تینوں میں فرق ہے، اور آپ لکھیں پھر آپ کو محسوس ہوگا۔ ہر وہ لفظ جو آپ منہ سے بولیں اس کو لکھیں، لکھنے کے بعد جو ابتدائی تعلیم ہے آپ کی اس میں پرکھیں۔ میں نے بولا نا پیوند لگانا درخت کے ساتھ، وہ پہلے جڑ تو مضبوط ہو، درخت تو بناؤ، آپ کو معلوم ہو وہ پھل دیتا ہے نہیں دیتا، پھر پیوند کاری ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم حروف میں اگر پیوند کاری کریں تو وہ کہتے ہیں اخپل مرضی، آپ کی مرضی، لیکن جس انداز سے یہ بتایا گیا ہے ہم نہیں کہتے کہ استعلاء اور اطباق کو نہ ادا کریں، لیکن استطالت ادا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو دال کے ساتھ برابر کریں۔ استطالت ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں جب ساتھ رخوت کو بھی لے کے آؤ گے۔ اب کوئی بندے کہتے ہیں جی رخوت ضعیف صفت ہے، ارے بھائی وہ ضعف اس میں ادائیگی میں ضعف ہے، یعنی جیسے ایک حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، اور حدیث متواترہ کی طرف، حدیث قدسی کی طرف اور دیگر احادیث کی اقسام ہیں وہاں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ وہ ضعیف اور قوی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ادائیگی میں اس کو آپ منہ سے ادا کریں اور اس میں ضعف پیدا ہو، ضعف پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز تھوڑی سی جاری ہوگی۔ لہذا آواز تھوڑی سی جاری کرنا یہ کوئی اسلام کفر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں اس کو دیکھا جائے تو یہ ابتدائی تعلیم جو ہر قاری کی بنیاد ہے وہ اس کی ہے۔ آگے دیگر کئی کتابوں میں پڑھ کر بندہ دائیں بائیں ہو جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ہر انسان کا ایک نظریہ بن جاتا ہے، بس وہ اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ نہیں، اس میں تھوڑی سی کمزوری ہم بھی دکھائیں اور ضاد والے بھی دکھائیں، دونوں مل کر اگر ہم چلیں تو مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں میں نے صفت رخوت بھی تھوڑا سا آواز اس کو جاری کیا اور اطباق استعلاء کو بلند کیا کیونکہ وہ قوی ہیں اور صفت رخوت ضعیف ہے۔ اسی طرح جیسے الی الابل کیف خلقت، یہ اب اس کو بھی سانس جاری کرنا کہتے ہیں تا میں۔ اب فی الارض اگر پڑھیں تو اس میں آواز جاری ہوگا، اور الی الابل کیف خلقت ایسے کریں گے تو سانس جاری ہوگی، تو وہ ہمس کی وجہ سے یہاں پر وہ ضعیف صفت ہے، تو تا کی ادائیگی میں ہمس میں سانس جاری ہوتا ہے۔ سانس جاری ناک سے بھی ہو سکتا ہے اور منہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابھی نکال رہے ہیں، یہ بھی دو انداز سے رائج ہے پوری دنیا پر، اور اسی طرح ضاد بھی دو انداز سے رائج ہے، لیکن کوشش کریں کہ ضاد کو نہ خالص مخرج کی وجہ سے ضا بنائیں، نہ ذال بنائیں، نہ زا بنائیں، نہ دال بنائیں، بلکہ اس کا مخرج اپنا ہے۔ بھائی ضاد کا مخرج بالکل صفت اکیلی ہے اور مخرج بھی اکیلا ہے۔ مخرج میں بھی نہیں کہتے، مخرج کا تو اس کا یہ ہے کہ اضلاع سے علیا اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ سے پورا حافہ لگائیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ جو جگہ کا نام ہے جہاں سے یہ ادا ہوتی ہے تو اس کا مخرج لمبا ہے، لمبا ہونے کی وجہ سے اس کا نام استطالت رکھا گیا ہے، اور اس پورے مخرج میں جہاں جہر ادا ہوتی ہے، جہاں ادھر سے استعلاء ادا ہوتی ہے، اطباق اور اسمات اور استطالت ادا ہوتی ہے، وہاں سے پھر تھوڑی ہمت کر لیں، رخوت بھی ادا کر لیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہرحال اسی کے پیچھے پڑے رہنے سے کام نہیں چلے گا، دیگر ہمارے 28 حروف ہیں ماشاءاللہ، ان پر بھی محنت کریں۔ ہماری پوری کلام کی بنیاد یہ حروف ہیں، یہ حروف صحیح مضبوط ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ
فتحہ کی حالت میں بھی، کسرہ کی حالت میں بھی، ضمہ کی حالت میں بھی، تنوین کی حالت میں بھی، بعد الف بھی آئے گا۔ تو ان تمام صورتوں میں ان کی آواز مختلف انداز سے سیکھتے جاؤ اور زبان کو جاری کرتے جاؤ، اور زبان پر محنت کرو، زبان پر محنت کرو۔ زبان پر تب محنت ہوگی جب مخارج پر محنت کرو گے، اور مخارج کے بعد صفات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ تمام صفات ہر حرف میں کیسے نکالی جاتی ہیں وہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔